हेलो एंड वेलकम टू ज़ोमिन। आई एम ज़ुनैरा अज़हर। बलूचिस्तान में एक दफ़ा फिर टेररिज्म का एक वाक़या हुआ है। तकरीबन 9 मुसाफिरों को बस से उतार के कत्ल किया गया। बस कोयटा से लाहौर जा रही थी और 10 और 11 जुलाई के दरमियान जो शब है उसको ये वाक़या पेश आया। ज़िम्मेदारी जो है वो बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने कबूल की है। बहुत अफसोसनाक वाक़या है और कंसिस्टेंसी के साथ, कॉन्टीन्यूटी के साथ ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। सेक्टेरियन रंग देने की कोशिश की जाती है बिकॉज ऑफ कोर्स पंजाबी एलिमेंट, बलोची एलिमेंट जो है इस पे थ्राइव करते हैं ये जो प्रॉक्सीज़ हैं सारे। दूसरी तरफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी ये बात हुई कि शोहदा का जो खून है उसको रायगाह नहीं जाना चाहिए। भारतीय हमायत याफ्ता और स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज़ के ख़िलाफ़ हर सतह पे एक फैसला कुन और एक बड़े होलिस्टिक अप्रोच के साथ ये कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। इंडिया की तरफ से दो तरफ़ा जो फ़ौजी कशीदगी हुई उसमें बार बार ये कहना कि हम तीसरे फरीक को नहीं आने देंगे, मॉडरेशन को या ब्रोकर को हम नहीं मानते, ये एक ब्लॉक पॉलिटिक्स को फ़रोग़ देने की बेबुनियाद कोशिश है। ये भी बात हुई कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में। इसके अलावा DGISPR ने अल जज़ीरा को एक इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने इंडिया को स्पेशली जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के इलाके हैं उसमें दहशतगर्दी का ज़िम्मेदार करार दिया। दहशतगर्दी भारत की रियासती पॉलिसी है एंड दैट इज़ ट्रू। ये हम देख रहे हैं मुस्तकिल एक तसलसल के साथ ये हो रहा है और वो खुल के इसको ओन भी करते हैं और ये उनकी एक डॉक्ट्रीन है कि पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना है। इससे पहले बलूचिस्तान में मई में एक स्कूल बस पे अटैक हुआ था, कई बच्चों को शहीद किया गया था। मच में सिक्योरिटी फोर्सेस पर, मस्तूंग में FCA एहलकारों पर निशाना बनाया गया, हमले हुए। अब वाक़यात उन इलाकों में भी होने लगे हैं जो पहले तकरीबन कुछ किसी हद तक महफूज समझे जाते थे। तो ये सब कुछ कैसे हो रहा है? ज़ाहिर है भारत की तरफ से जब तक एडिंग एंड अबेटिंग नहीं हो रही तब उसके बगैर ये हो नहीं सकता। ये सारी प्रॉक्सीज़ इंडियन हैं, हम इस पर कई दफ़ा बात कर चुके हैं, वो इसको ओन भी करते हैं। अब लगता यूँ है कि दहशतगर्दों की ये जो प्लानिंग है और इसकी जो एग्जीक्यूशन है, इसमें जो कम्युनिकेशन मौजूद है उसको तोड़ने के लिए एक बड़ी होलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत है। उसके लिए क्या करना होगा? हमें अपने मीडिया पे भी एक नेशनल नैरेटिव और डिस्कोर्स को लेके चलना है, लोगों को इन्फॉर्म्ड रखना है। बिकॉज इट सीम्स कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, यह कहना इंडिया का वो इसी फॉर्म में जारी है कि मुस्तकिल एक डायरेक्ट वॉर में तो उन्होंने मार खा ली, लेकिन इस तरीके से अटैक करना उनके लिए आसान है। डिस्कस करते हैं सारे सिनेरियो को। हमारे साथ दो बड़े एप्ट गेस्ट मौजूद हैं। जनरल नईम खालिद लोधी साहब मौजूद हैं और ब्रिगेडियर मसूद। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर जॉइनिंग मी टुडे। जनरल लोधी, आपसे स्टार्ट करती हूँ। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ये बार बार कह रहे हैं इंडिया में जितने भी लोग उनकी गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं या जाके जो दुनिया में डिप्लोमेसी करने की कोशिश कर रहे हैं, और पाकिस्तान में टेररिज्म जारी है। अभी मेरे ख्याल है इट हैज़ बिकम मोर क्लियर कि ये सब कुछ असल में अलाइंड है। पहले भी ये इंडियन प्रॉक्सीज़ ही थी और अभी तो वो खुल के सामने आ गए हैं, इसको ओन भी करते हैं। आपके ख्याल में पैरेलल जो हम ईरान के साथ बिल्कुल जैसे कहते हैं एक ही अलाइनमेंट के साथ व्हेन इट कम्स टू द डिफेंस एंड सिक्योरिटी अब बात कर रहे हैं, और अफ़गानिस्तान के साथ जो पिछले दिनों ट्राइलैटरल हुआ चाइना की वजह से, और जो अभी सेंटिमेंट जा रहा है अफ़गानिस्तान में, उसमें आपको लगता है कि कोई रीजनल तब्दीली ऐसी आएगी या कंसेंसस ऐसा डेवलप होगा कि इंडिया के ऊपर कोई प्रेशर माउंट हो सके? रीजनली स्पीकिंग हम तो लड़ ही रहे हैं, वॉर ऑन टेरर तो चल ही रही है मुस्तकिल, बट इसमें कोई चेंज आने की तवक्को है आपको? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तो पहले आपने, मेरा ख्याल है कि मैं एग्री विद यू कि ये जब वो कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो वो इसी की तरफ इशारा है जो कि हमारा खून जिस तरीके से बह रहा है और उनका ये जो इनडायरेक्ट हमारे ऊपर हमला है वो जारी है। तो ये तो इसमें कोई शक नहीं कि इसके पीछे, और वो हमें मालूम भी है। जो जो अब ये तो खैर ये भी बताने की बात नहीं कि हम एक डिफ़िकल्ट जोग्राफिकल खित्ते में रह रहे हैं। एक तरफ हमारा दुश्मन हिंदुस्तान है, इतना सेटल्ड अफगानिस्तान भी नहीं है, और फिर जो कुछ हो रहा है ईरान में वो भी आपको मालूम है। लेकिन ये जो आपने बात की बड़ी अहम है कि ये जो हमारी रीअलाइनमेंट है, इसको मैं रीअलाइनमेंट इसलिए कहूँगा कि इससे पहले तो थोड़ा बहुत आपस में थोड़े शकूक व शुबात बहुत ज़्यादा थे और हम एक दूसरे पर उंगली उठाते थे। ना अफगानिस्तान के साथ सही बात हो रही थी, ना ईरान के साथ। अब ईरान और पाकिस्तान को तो बिल्कुल क्लियर हो गया है कि कौन हमारे दुश्मन है, कौन हमारे दोस्त हैं। अफगानिस्तान में कुछ खित्ते ऐसे हैं, कुछ कबाइल ऐसे हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं है, उनको हमने ठीक करना है। लेकिन फिर भी
میرے خیال میں میرے اپنے جو میرا تجربہ کہتا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ خود ہندوستان کو جواب دینے کی اہلیت نہیں رکھیں گے اس وقت تک یہ کام بہت مشکل ہے. آپ کب تک دفاع کریں گے؟ True. کتنی سڑکوں کا دفاع کریں گے؟ کتنے مدرسوں کا دفاع اسکولوں کا دفاع کریں گے؟ کتنی مارکیٹوں کا دفاع کریں گے؟ آپ کو ان کے ساتھ ہو بہو وہی گیم کھیلنی پڑے گی جو آپ کے ساتھ کھیل رہے ہیں. Agreed. ادروائز اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یو ول ریمین ڈیفینسو اینڈ یو ول ٹرائی ٹو اریڈیکیٹ دس تھنگ, دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. یہ میرا خیال ہے جی. اگریڈ. بریگیڈیئر مسعود, پاکستان کے اوپر 2021 جب سے یو ایس ایویکویشن ہوئی ہے فرام افغانستان, صرف ٹیررزم انٹینسیفائی ہوا ہے. ساری یو این کی رپورٹس بھی یہی کہتی ہیں, ہماری اپنی اسیسمنٹ بھی ہے, ہم تو خود اس کو بھگت رہے ہیں. اینڈ اٹ از بیکمنگ بلڈیئر ایوری ڈے. اور جو اس کا فوکل پوائنٹ ہے وہ بلوچستان بہت زیادہ ہے, بیکاز دنیا میں اس وقت منرلز کی گیم چل رہی ہے. اکانومی ہیز موو ٹورڈز دیٹ, اٹ از دا نیو آئل, ڈیٹا از دا نیو آئل, اکانومیز چینج ہو گئی ہیں. تو اس وقت تو بڑا سوٹ کرتا ہے جو ایک پرانا جس کو دوول ڈاکٹرین بھی کہتے ہیں کہ ہم نے بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ کرنا ہے, یہ سب کچھ بڑا کھل کے سامنے آ گیا ہے. تو کیا ہمیں بھی آپریشن سندور کا جواب اسی طرح دینا چاہیے کہ جس کو وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں لگے گا یہ آپ کی طرف سے ہوا ہے وی ول اٹیک یو, تو پھر کیا ہمیں بھی ایسے ہی سوچنا پڑے گا؟ جی ہاں بالکل. دیکھیں, پہلے بات یہ ہے کہ ٹیرر انڈیکس کے مطابق پاکستان جو سیکنڈ موسٹ ٹیرر ہٹ کنٹری ہے دنیا میں آفٹر برکینا فاسو. اسپیشلی جب آپ بات کرتے ہیں تو خالی جو ہے بلوچستان میں 190% ٹیرر ایکٹیویٹیز انکریز ہوئی ہیں, اور اس میں 388 کیجویلٹیز اس میں ہیں. اور دیکھیں کہ اس میں فوکس جو ہے سارا افغانستان سے ہے اور پیچھے انڈیا ہے. اور انڈیا کا اگر ہم if we trace out the history تو 1950 میں when they signed the friendship agreement with افغانستان, تو اس دن کے بعد سے وہ پشتونستان میں بھی انوالو تھے, اور پشتون زلمے بھی انہوں نے بنوایا, بلوچستان پیپلز لبریشن فرنٹ بھی انہوں نے بنائی اگینسٹ پاکستان. بلوچستان میں سبسیکوینٹلی یہ کندھار موو کر گئی تھی. وہ اس کے بعد پھر دیکھیے جب پیک ٹائم آیا اشرف غنی اور کرزئی میں, there was 66 camps ان افغانستان, اور اس میں 21 راجستان انڈیا میں تھے جو اسپیسیفک تھے پاکستان میں. اور اس میں بلوچستان کے لیے بھی جو فتنہ اور ہندوستان تھے. ڈی ایل اے آپ دیکھیں براس 2018 میں انڈیا نے بنائی, را نے بنائی, اور کرنل راجیش واس دی ون جو انڈین ایمبیسی میں وہاں پہ ہوتا تھا جس نے یہ سارا کچھ بنایا. تو آل بی ایل اے, بی ایل ایف, بی آر اے, بی آر جی کو انہوں نے کمبائن کر کے براس بنائی. اور پھر 2020 میں فتنہ الخارج کو اس میں ضم کیا. سو دیر بائی کریٹڈ اے کنسورشیم آف ٹیرر آرگنائزیشن. اب یہاں تک بات آپ نے کی ہے, دیکھیں ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے جس طریقے سے ہم نے مڈل ایسٹ میں دیکھا, جس میں ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے جس طرح سٹرائکس کیے ہیں, ایران میں گئے ہیں, یا امریکہ اس کے بعد گیا ہے. تو ہم نے اپنا ایک ویسے میسج انڈیا کو دیا ہے کہ اس طرح کی چیز دیکھا. وقت تو انڈیا کے خام و خیال میں نہیں ہوگا جس طریقے سے ان کے ساتھ کچھ ہوا ہے. اگلے 10 سال وہ ایکسکیوزز اور صفائیاں دیتے رہیں گے. ابھی تو ایک کتاب بھی انہوں نے بنائی ہے, لیکن وہ اگین فل آف ایررز, اور جو ایک ڈرامہ انہوں نے کیا ہے. لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی نے مان لیا ہے کہ جی پاکستان کے کنونشنل کیپیبلٹی ہے, پاکستان از اے پیئر کمپیٹیٹر ود انڈیا, اور پھر پاکستان کے ریلیونس بڑھ گئی ہے, اسٹیبلش ہو چکی ہے. پاکستان کا اسٹریٹجک پروفائل پاکستان کا بڑھ چکا ہے. سو میسج واضح ہے کہ ہم تو ارسپانسبل اسٹیٹ نہیں بن سکتے ہیں, لیکن اگر ہماری سورینٹی کی وائلیشن ہوتی ہے, ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی وائلیشن ہوتی ہے, تو پاکستان نے بنیان المرصوص میں ہم نے دکھایا کہ ہم کس طریقے سے کیا کر سکتے ہیں. وی ڈنٹ ٹچ آور میزائلز یا دوسری کیپیبلٹیز. فتح 1 اور فتح 2 تو ہمارے آرٹلری ڈویژن کے پاس جو ہتھیار تھے 150 اینڈ 400 کلومیٹر کا رینج ہم نے ایز اے گلمس سے جھلک دکھائی ہے. باقی تو ہمارے ایئر فورس نے کیا, گراؤنڈ فورسز نے. LOC میں دیکھیں کہ اور 500 انڈین کیجویلٹیز ہے. ابھی آپ نے سنا ہوگا 100 کو وہ دینے جا رہے ہیں, دے آر بینگ ایوارڈڈ, کہ ان کو آنر کرنا چاہ رہے ہیں, انکلوڈنگ 4 پائلٹس ہیں, 3 رافیل کے ہیں, ایک اور کسی اور جہاز کا ہے. سو ایسٹیبلش ہوا ہے, لیکن اس کو چھپا بھی رہے ہیں ایٹ دی سیم ٹائم کہ وہ ڈسکلوز نہ ہو جائے, انٹرنیشنل کمیونٹی کو نہ پتہ چلے, پبلک کو نہ پتہ چلے مینلی.
جو سارا ڈرامہ سٹیج کیا گیا جنرل لودھی, از اٹ پاسبل کہ چھپایا جا سکے اس کو؟ چلیں صرف ڈومیسٹک آڈینس کی ہی بات کر لیتے ہیں, چھپایا جا سکتا ہے؟ یہ دیکھیں بات آج کل کچھ بھی چھپتا نہیں ہے. ایک چونٹی بھی چلے تو اس کو سیٹلائٹ بھی دیکھ لیتے ہیں, اس کو سوشل میڈیا بھی دیکھ لیتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ کہ ہم بتائیں دنیا کو کہ کیا ہوا ہے ہندوستان کے ساتھ, دنیا نے ہندوستان کو بتا دیا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. اور ہندوستان کے اپنے جب ڈومیسٹک آڈینس کی بات کر رہے ہیں, اس سے بھی انہوں نے بھی اچھی طرح چھان بین کر کے پتہ لگا لیا. تو یہ جیسے بریٹے صاحب نے بڑے اچھی طریقے سے کور کیا ہے, اگر 100 بندوں کو اوارڈ دیا ہے تو کم از کم وہ ہر مرنے والے کو تو اوارڈ نہیں دیا ہوگا نا. اس کا مطلب یہ کہ کیجولٹی اس سے کئی گنا زیادہ ہیں, اور اس میں سے ہر 5ویں کو بھی اگر انہوں نے ہر 10ویں کو بھی اوارڈ دیا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہوا. لیکن ابھی ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں وہ وائلیشن آف سوورنٹی تو ہو سکتی, لیکن وائلیشن آف آر بلڈ تو آج بھی جاری ہے نا. تو اس کے لیے بھی ہمیں بیٹھ کر ہمیں کوئی نہ کوئی بیٹھ کر اس کا باقاعدہ, ہم کوئی ایسا گیا گزرا ملک نہیں ہے کہ ہم اپنا دفاع نہ کر سکیں یا ہم جواب نہ دے سکیں. تو میرا جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ جس فیلڈ میں ہمارے اوپر حملہ ہو رہا ہے اسی فیلڈ میں ہمارے پاس جواب دینے کی اہلیت بھی ہونی چاہیے, اور وہ بھی ہمیں دکھانی چاہیے اپنے دشمنوں کو کہ جہاں آپ لڑیں گے وہاں ہم آپ کے ساتھ بھیڑیں گے, اور وہاں ہم آپ کا ناک لہو لہان کریں گے. اس کی ضرورت ہے. جب ہم فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس کہتے ہیں تو اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ جب کنونشنل جنگ ہوگی تو ہم آپ کو ماریں گے, اور نیوکلیئر وار ڈیٹرنس ہوگی جب سب کنونشنل جنگ ہوگی اس میں بھی ہم آپ کو ماریں گے اور مار سکتے ہیں. اس کو ہمیں ثابت کرنا ہے. اس کے لیے میرا خیال ہے کہ عنقریب چیزیں نظر آنے لگ جائیں گے انشاءاللہ آپ کو بھی اور دنیا کو بھی. رائٹ, گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے, اس کی ڈفرینٹ ڈائمنشنز پہ بات کریں گے بیکاز یہ ٹاپک ہی اتنا براڈ ہے, اور جو دشمن ہے ہمارے سامنے اس کی جو ایمبیگوٹی ہے اس سے زیادہ اس کی جو ڈپلیسٹی ہے اس کو ریڈ کرنا بہت ضروری ہے. اس لیے ہے کمز دا رول آف دا میڈیا کہ نیریٹو کو ڈی کوڈ کرتے رہیں کہ واٹ دے آر ٹرائنگ ٹو سیل ان ورڈز اینڈ واٹ دے آر ٹرائنگ ٹو سیل آؤٹ ورڈز. اسٹے ٹیونڈ, لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو دا شو ونس اگین. جنرل لودھی, آئی ول کم اسٹریٹ ٹو یو. جو ڈیفنس ریلیٹڈ ایک ہم نے بڑی الائنمنٹ دیکھی اسرائیل کی اور انڈیا کی اس ساری پاکستان اور انڈیا کی وار میں, اس میں وہ جو ڈرونز یوز کر رہے تھے اور جو انہوں نے اکوپمنٹ یوز کیا اور جو ان کی مطابقت تھی آپس میں, وہ بالکل ویسی تھی اگر ایکویٹ کرنا چاہیں جس طرح پاکستان اور چائنا کی تھی, شاید اس سے کچھ کم زیادہ ہو. بٹ کیپنگ دیٹ ان مائنڈ, اب کیونکہ یو ایس ایک قدم آگے جا رہا ہے امپاور کرنے میں نتنیاہو کو, اسرائیل کو, اور ان کو مزید جو چیزیں دینے جا رہا ہے, اس میں کہا جا رہا ہے کہ دس ٹائم اف اسرائیل وانٹس ٹو بامب ایران تو ان کے پاس بنکر بسٹنگ میزائلز ہوں گے. اب اگر اتنی ڈیفیکلٹ ٹیکنالوجی وہ ایک ایسے روگ ملک کو دے رہے ہیں تو انہیں یقیناً پتہ ہے کہ وہ یوز بھی کرے گا. شاید نیکسٹ ٹائم ان کو سوٹ یہ کرتا ہو کہ یو ایس فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پہ سامنے نہ آئے, اسرائیل خود ہی کر لے اس نے جو کرنا ہے. بٹ مجھے اس میں جو ایک بہت پرابلمٹک نیش نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ بہت ڈینجرس نہیں ہے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی, ایسے روگ ایجنٹ کے ہاتھ میں جانا جس کی طرح کا ایک اور روگ ایجنٹ ہمارے نیبرہڈ میں بیٹھا ہوا ہے. آلریڈی ان کی بہت زیادہ آپس میں ڈیفینس ٹائز بھی ہیں, پیکٹس بھی ہیں, دے آر ویری کلوز ٹو ایچ ادر. تو ہمیں اس سے کتنا پریشان ہونا چاہیے؟ ایران کے لیے تو یہ پریشان کن ہے ہی. آپ نے یہ بات اب کھول دی ہے تو میں بھی اس پہ یہ بات کر لیتا ہوں. یہ جو 3 ملک جن کا آپ نے نام لیا ہے, ان تینوں ملکوں کا ان دونوں جنگوں کے ساتھ تعلق ہے. آپ نے اس کا ذکر بھی کر دیا ہے. 2 ملکوں کا تو کلیئرلی ہے, تیسرے کا ہم تاکہ ڈپلومیٹک راؤ پیدا نہ ہو ہم نام نہیں لیتے, اور ادھر بھی ایسے ہے. تو اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جب ہندوستان بھی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا, اور اسرائیل بھی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا, اس کو یہ ہندوستان کی ضرورت ہے جب ادھر ہوتا ہے, ہندوستان کو اسرائیل کی ضرورت ہے جب ادھر کوئی کام ہوتا ہے. تو وہ جو شروع میں آپ نے ایک سوال اٹھایا تھا, میں اب اس کی طرف آتا ہوں کہ جو پاکستان, ایران, افغانستان, سینٹرل ایشین کنٹریز, ٹرکی, یہ ممالک ہیں, ان کو چاہیے کہ اب یہ سمجھ لیں اس بات کو کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک ایک بن کے ترن والا بنے دشمنوں کا, جب ادھر سے ایک ایکا ہے تو ہمیں بھی ایک ایکا بنانا پڑے گا چین کے ساتھ مل کر, اور اس کے بغیر اب گزارا نہیں ہے. ورنہ انہوں نے کتنے ملک دیکھیں ملیا میٹ کر دیے, 11 ملکوں کا تو میں نام لے سکتا ہوں جو انہوں نے تباہ برباد کر دیے. میں 6 ملکوں کا نام لے سکتا ہوں جو کمپرومائز کر گئے ہیں. تو 3 4 5 ملک رہ گئے ہیں. اب یہ کیا ایک ایک کر کے اپنا سر کٹوائیں گے, یا
مل کر اپنا کوئی کام کرنا چاہیں گے. یہ ہے ڈائلیما. دس از دا ڈیسیژن دیٹ از ٹو بی ٹیکن. میرے خیال میں ہم ایسے نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ یہ جو ابھی سی سو ہے کہ ادھر یا بیلنس کرنا ہے, ہم ان کو بھی خوش کرنا ہے, ان کو بھی خوش کرنا ہے. Probably that time is over. Brigadier Masood, we are at the crossroads. Very rightly said by General Lodhi. ہمیں ڈیسیجن لینا ہوگا کیونکہ وہ جو ٹائمز تھے نا جس میں ہم بڑا رسپانسبل اسٹیٹ کے طور پہ ایکٹ کرتے رہے ہیں, اس نے ہمیں کچھ دیا نہیں ہے. اور اس نے کچھ دیا نہیں ہے, اور ہوا یہ ہے کہ گلوبل آرڈر ایسا ہو گیا ہے جس میں اب رسپانسبلٹی لائز سوللی ود یو کہ آپ نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے. آپ کو پروٹیکٹ کرنے نہ تو کوئی یو این جیسا میکنزم آئے گا, نہ کوئی انٹرنیشنل کورٹس کی کوئی اہمیت رہ گئی ہے. نان پرولیفریشن ٹریٹی کے آپ سگنیٹری ہیں یا نہیں ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. جس نے آپ کے پیچھے آنا ہے اس نے ہر حال میں آنا ہے. یہ ابھی تک کا لیسن لرنڈ ہے. تو کیا پھر الائنسز اسٹرانگ کرنے پڑیں گے ریگارڈلیس آف دا فیکٹ ویدر یو ایس لائکس اٹ اور ناٹ؟ بیکاز ابھی تو ٹرمپ جو ہیں وہ تھریٹن کر رہے ہیں برکس کو کہ آپ ڈی ڈالرائزیشن کی طرف جائیں, ہم آپ کو دیکھ لیں گے. یہ الفاظ ہیں جو پریزیڈنٹ استعمال کر رہا ہے. تو ہمیں کیا اس طرح سوچنا پڑے گا کہ ابھی یہ چیز ارریلیونٹ ہو گئی ہے کہ دونوں طرف کیسے بنا کے رکھنی ہے؟ دیکھیں, ایک تو اس بات کا بالکل ہے کہ جس طریقے سے ڈیولپمنٹس مڈل ایسٹ میں ہوئی ہیں, یوز آف فورس ایز اسٹیٹ پالیسی ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے. تو میرا خیال میں ایک دیکھا دیکھی یہ پاسبلٹی سے فیوچر میں. جہاں تک بات ہے, دیکھیں انڈین ڈپٹی چیف تو ویسے شور مچا رہا تھا اور وہ واز ایکیوزنگ پاکستان کہ ایک پاکستان نہیں تھا, اس کے ساتھ بہت سارے لڑنے والے تھے اور انہوں نے کہا ان سب نے مل کے ہمیں مارا ہے. تو بچوں کی طرح جو بات کر رہا تھا اس پاکستان کا دیکھیں کلیئرٹی کے ساتھ ہے. چائنا تو وکٹر گاؤ کو ہم نے کئی دفعہ سنا کہ دیسٹ کی پاکستان کی سوورنٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہماری رسپانسبلٹی ہے. ایون دیسٹ کی جو واٹر پہ جو ہائیڈرولوجیکل ڈیولپمنٹس ہیں وہ پالیٹکس پہ وہ بھی اس کو وہ مانیٹر کر رہے ہیں. اس طرح ترکیہ کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں, یقیناً ہے, ٹرسٹ ہے اور وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. اور اسی طرح ایران ہے, ہمارا برادر ملک ہے, اور سینٹرل ایشینس کی بہت امپورٹنس ہے کنیکٹیوٹی کے پوائنٹ آف ویو سے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم دیکھیں یونائٹڈ اسٹیٹ کے ساتھ ہمارا انٹرسٹ ہے. ہمارا جو سب کچھ آلموسٹ $7 بلین کا جو ٹریڈ ہے اس میں $5 بلین کے تو ہمارے ایکسپورٹس ہیں, اور اس میں امریکہ سے کم آتا ہے, ہماری زیادہ جاتی ہے, ٹیکسٹائلس ہیں اور دوسری چیزیں ہیں. ہم نے تو ایک بیلنس کریٹ کرنا. ایون کل کور کمانڈرز کی جو کانفرنس ہوئی ہے اس پہ انہوں نے اسکیم پالیٹکس یا بلاکس کی بات کی تھی, جو انڈیا اشارہ کر رہا تھا کہ ہمارے پیچھے ایک الائنس تھا. تو میرا خیال میں ایز اے اسٹیٹ پالیسی ہم اس میں نہیں ہے, لیکن دنیا جانتی ہے کل کچھ ہوگا تو یہ ممالک ہمارے ساتھ یقیناً کھڑے ہوں گے, کیونکہ رائٹلی کہ ہم چائنیز ویپنز اینڈ ایکوپمنٹ یوز کر رہے ہیں اور ہمارے مین بیٹل ٹینک بھی ان کے ہیں, جہاز بھی ان کے ہیں, باقی ہر فیلڈ میں ہمارے ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں. سو دیٹس وائی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, کل ہمیں سے وہ ضرور سپورٹ کریں گے. بٹ دیر از, اور اب دیکھیں نا ان کے انڈیا کے تھنک ٹینکس خود کہتے ہیں کہ چائنا کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. اس دفعہ جب ہم نے کیا, جب کہتے ہیں ملٹی ڈومین آپریشنز میں ہم گئے ہیں, سو اٹ واز آور اون کیپیبلٹی. JET&C کو اگر ہم نے لنک کیا ود ریڈارز کے ساتھ اور ایواکس کے ساتھ ہم نے کنیکٹیوٹی کی تو ایسا سسٹم ڈیولپ کیا. دیٹس وائی چائنیز بھی ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ کیسے چیزیں مینیج, کیونکہ ایئر چیف جب بھی آئے ہوئے تھے تو جس طریقے سے پاکستانی ایئر چیف امریکہ گئے ہیں تو وہ 10 سال کے بعد انہوں نے بلایا ہے. اس کا مطلب ہے پاکستان کی اپنی کیپیبلٹیز سے, اور پاکستان کو یقیناً جب بھی کچھ ہوگا, اور ہمیں مڈل ایسٹ سے بھی ہمیں توقع ہوگا ان کیس کو ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو مڈل ایسٹرن کنٹریز بھی ہیں, وہ ہمیں جس طرح ہم نے سعودیز کو دیکھا ہے کہ جب آپ نے نیوکلیر ایکسپلوژنز کیے تھے 90,000 بیرل پروبلی ڈیلی بیسس پہ وہ فری آف کاسٹ آپ کو دے رہے تھے. سو ہمیں توقع ہے کہ بہت سارے ممالک آپ کو سپورٹ کریں گے, بٹ آپ نے خود اپنا آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے, آپ نے کسی پہ انحصار بالکل نہیں کرنا ہے. سو پاکستان ہیز ڈیمانسٹریٹڈ. جی ہاں بالکل رائٹ. جنرل لودھی, بنگلہ دیش, ایران, پاکستان, یہ ایک ایسا ٹرائنگل بنا ہے اس ریجن میں جو امیجنیبل نہیں تھا ایک سال پہلے. لیٹ می سے دیٹ یہ بہت ہی ایک انپریسیڈنٹڈ موو ہوئی ہے. اس کے بعد جتنے بھی ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں آپ ان کا ڈسکنیکٹ دیکھ لیں انڈیا کے ساتھ, وچ مینس کہ ریجن میں اس وقت جو انڈیا ہے وہ بالکل آئسولیٹڈ ہے. کوڈ میں اس کی جو انوالومنٹ ہے وہ بالکل ویسا ہی سیناریو ہے جیسے یوکرین نے
اپنے آپ کو الائن کیا ہوا ہے اپنے سے اتنی دور ملک کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، جبکہ جو ساتھ موجود ہے رشیا اس کے ساتھ مستقل جنگ کر رہا ہے. تو یہ جو الائنمنٹ کی گیم ہے جس میں یہ ڈیسیجنز اکثر ملک غلط لے جاتے ہیں، ریجن کو اگنور کر جاتے ہیں اور ایک گلوبل پاور کے ساتھ کھڑا ہونا پریفر کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے انڈیا یہی غلطی کر رہا ہے؟ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے پاسبلی کہ کنونشنل وارفیئر میں اتنی مار کھائی ہے اس نے کہ خود اس کے اپنے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے اس میں انویسٹ نہیں کیا. ہاؤ ڈڈ دے ریچ ہیئر؟ اور وہ اس کے ڈینائل میں ہیں، دیٹس ڈفرینٹ. ان کی چیسٹ تھمپنگ ویسے ہی جاری ہے، دیٹس ڈفرینٹ. بٹ یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ کنونشنلی لڑ نہیں سکتے اور اس لیے مور سو فار آل دا مور ریزنز وہ پراکسیز کی طرف زیادہ اب رخ کریں گے. جی، ایک تو یہ الائنسز اور بلاکس میں ایک چیز میرے خیال ایک ڈسٹنکشن کا کرنا بہت ضروری ہے. ایک تو ہے کہ آپ پولیٹیکل الائنس کرتے ہیں، آپ اکنامک الائنس کرتے ہیں اور ملٹری بلاکس بناتے ہیں. ملٹری بلاکس بنانے کی تو ہماری پالیسی نہیں ہے اور وہ چائنا کی بھی نہیں ہے، اس لیے اس قسم کا تو کوئی نام نہ دیا جا سکتا ہے نہ کیا جا سکتا ہے. لیکن جیسے آپ نے بھی ایسے ملکوں کے نام لیے، بنگلہ دیش اور ایران اور ممالک سینٹرل ایشین کے، جیسے بھی بریڈے صاحب کہہ رہے تھے، ان کے ساتھ میرا خیال ہماری پولیٹیکل الائنس اور اکنامک الائنس مضبوط ہونی چاہیے اور وقت ضرورت ایک دوسرے کی جیسے مدد چین ہماری کرتا ہے، ایک دوسرے کو ہم ٹیکنالوجی دیتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، وہ بڑھنا چاہیے. ہندوستان کی جو آپ بات کر رہی ہیں وہ ایکسپوز اس لیے ہوا ہے کہ جو اس نے وعدے کیے تھے جب اس کو چائنا کے خلاف کھڑا کیا گیا تھا تو امریکہ نے محسوس کیا یہ تو اس کو پورا نہیں کر پایا، پورا کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، اور پھر اب وہ بہت زیادہ ایکسپوز ہوئی. جو آپ بات کر رہی ہیں کہ صرف کسی ملک کی فوج کا بڑا ہونا اس کی طاقت کا وہ گارنٹی نہیں ہے. جب تک آپ کے افواج کے اندر انٹیگریشن نہ ہو، جیسے ابھی جنرل مسعود بات کر رہے تھے، اور آپ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ نہ کر پائیں. اب یہ جو بات کر رہے تھے اس کو میں ذرا یہ کھولوں کہ دیکھیں ہمارے پاس جہاز مختلف ملکوں کے ہیں، ٹھیک ہے زیادہ چائنیز ہیں، ہمارے پاس ایویکس جو ہیں وہ کہیں اور سے آئے ہیں، وہ چائنیز نہیں ہیں، وہ سویڈن سے لیے ہوئے ہیں، اور ہمارے پاس کمیونیکیشن کہیں ٹرکی سے لی ہوئی ہے. ان ساری چیزوں کو انٹیگریٹ تو ہم نے خود ہی کیا ہے نا، اس میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اور جب میدان کی بات آئی تو جذبہ ایمانی جس کا ہم ذکر نہیں کرتے، ٹھیک ہے ہم نے اپنی محنت اور جان فشانی ہی کا ذکر کر رہے ہیں، جذبہ ایمانی ایک الگ چیز ہے، اگر آپ اس کو الگ رکھ بھی دیں تب بھی ہم ان کے اوپر حاوی آئے ہیں. تو ہندوستان نے یہ ثابت کیا ہے کہ انہوں نے جمع بہت کیے ہیں ہتھیار، لیکن ان کو استعمال کرنا ابھی ان کو آتا بھی نہیں ہے اور انٹیگریٹ بھی انہوں نے نہیں کیا. اور پھر وہ جو وعدے کیے انہوں نے جس الائنس میں ساتھ، چاہے وہ کوآڈ ہو، چاہے وہ I2U2 ہو، چاہے وہ چائنا کے خلاف کوئی اور معاملہ ہو، اس میں they have not been able to deliver. تو اب اس لیے یہ وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی ایک دم پذیرائی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. اور میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ چونکہ ہمارے جو ایکسپیکٹس ہیں وہ کہاں پر ہیں، ہمارا ڈیسٹینیشن آف ایکسپورٹ کہاں پر ہے، ہمارے بچے کہاں پڑھنے جاتے ہیں، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں. لیکن جب مین نیشنل انٹرسٹ کی بات آئے تو وی شوڈ بی ویری کلیئر کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے، اس میں گو مگو کی حالت نہیں ہونی چاہیے بالکل بھی. رائٹ. یہ جو ایک نیریٹو کی بات اگر ہم کریں تھوڑی سی، تو جہاں جنگ چل رہی ہوتی ہے، امن چل رہا ہوتا ہے، نیریٹو ایک ایسا پلیٹ فارم ہوتا ہے جو بڑا پرپیچول ہونا چاہیے اور پرسسٹنٹ ہونا چاہیے، اور وہ انڈیا میں تو مستقل چل رہا ہے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہمارا نیریٹو ٹو کاؤنٹر آل دیز کرائسس وہ کیسا چل رہا ہے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ٹو دا شو ونس اگین. بریگیڈیئر مسعود، انڈیا میں تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ انہوں نے اپنے ڈومیسٹک آڈینس کو کیا دینا ہے. ایٹ ٹائمز ان کے لوگ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم تو ایک دشمن کا سامنا ہی نہیں کر رہے تھے، وہاں تو ٹرکی بھی تھا، چائنا بھی تھا، ہمیں تو 3 فرنٹ سے گھیر لیا گیا اینڈ آل دیٹ. اگر ڈپلومیٹکلی وہ جو ایفرٹس کر رہے تھے اپنا نیریٹو دنیا تک پہنچانے کے لیے کہ آپریشن سندور کیا ہے اس کی بات کریں تو اولڈ نیریٹو از دا نیو نیریٹو. دس از ہاؤ آئی پٹ اٹ. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ہسٹری اتنی بری ہے اور پاکستان کی ہسٹری ہی کافی ہے. میں کرن تھاپر کا انٹرویو سن رہی تھی جس میں وہ کہہ رہے کہ اسامہ بن لادن بھی آپ کے پاس سے ملے تھے، اور ڈان کی 2015 کی فلاں رپورٹ کہتی ہے کہ اجمل قصاب جو ہے وہ پاکستانی سٹیزن تھا. سو دے ہیو نتھنگ نیو ٹو آفر.
وہ اس وقت بالکل جیسے کہتے ہیں نا ایک بند دروازے کے آگے کھڑے ہوئے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے اس کو کھولنا کیسے ہے. ایز کمپیئر ٹو دیٹ پاکستان ہیز بین ویری کلیئر. جب یہ کرائسس چل رہے تھے ہماری مستقل جو پریسرز آ رہے تھے ISPR کی طرف سے، جس طریقے سے ہمارے میڈیا نے رسپونڈ کیا وہ بڑا ایپٹ تھا. بٹ کیا ہم اسے کنسسٹنٹ رکھ پا رہے ہیں؟ بیکاز اس کو لے کے چلنا پڑے گا، لوگوں کو سینسٹائز کرنا پڑے گا کہ اٹس ناٹ اوور یٹ. ہاں بالکل، دیکھیں کہ میرا خیال میں جب ہم کنکلوژنس یا اس کو ڈرا کرتے ہیں تو انڈیا کو ہم نے ملٹریلی بھی شکست دی، ڈپلومیٹکلی بھی دی اور پولیٹیکلی بھی دی. آپ دیکھیں ڈپلومیٹک آئسولیشن جس طرح آپ نے ایکسپلین کیا ہے کہ وہ ایسا ہوا کہ ایون کوارڈ نے ان کو سپورٹ نہیں کیا. دے ڈڈ مینشن پہلگام کی بات کی ہے، برکس میں کوئی بات نہیں ہوئی ہے، SCO میں کوئی بات نہیں ہوئی ہے. They visited 33 countries, 59 members گئے ہیں، مسلمز کو بھی انہوں نے اس میں شامل کیا، لیکن not a single country کسی ڈگنیٹری سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی. ششی تھرور کے پاس تو کوئی جواب نہیں تھا. آج جس طرح آپ نے کہا نا، وہ یہ کہتے ہیں بیسڈ آن دی پاس ریکارڈ یا پاس میں یہ کرتے رہے تو اس طریقے سے یہ ہوں گے تو سو اٹ واز اے فالس فلیگ آپریشن. میں آئی کین گیو ایک لانگ لسٹ آف فالس فلیگ آپریشن. سمپل سے آپ دیکھیں ممبئی اٹیک میں ایلیس ڈیوڈسن نے کتاب لکھی دی بیٹریل آف انڈیا، 908 صفحے کی کتاب ہے، اور اس میں انہوں نے یہی کنٹیسٹ کیا اور انہوں نے اسٹیبلش کیا اٹ واز انسائڈ جاب. اور آج تک کسی انڈین نے اس کو تو کوئی جواب ہی نہیں دیا. پہلگام بھی آپ دیکھ لیں آفٹر ہائڈنگ فار 2 months یہ باہر آئے ہیں، کنفیشنز کر رہے ہیں. جے شنکر بھی مان رہا ہے کہ جہاز ہمارے گر گئے ہیں، ڈپٹی چیف بھی بات کر رہا ہے، چیف آف ڈیفنس جنرل انل چوہان نے بھی یہی بات کی ہے اور کیپٹن شیو کمار نے بات کی ہے. سو آپ دیکھتے ہیں دیر از اے ڈویژن بٹوین ملٹری اینڈ دی پولیٹیکل لیڈرشپ اب ایک واضح ہوتی جا رہی ہے. ملٹری اپنا آپ کو ڈیفینڈ کر رہی ہے، پالیٹیشین اپنے کچھ اور کہانی بات کر رہے ہیں. پاکستان میں یہ تھا کہ نیریٹو یہ تھا کہ دیکھیں جب یہ واقعہ ہوا یقیناً اس میں پولرائزیشن تھی پاکستان میں، پولیٹیکل ڈیوائڈ تھے، اور فرسٹ ٹائم ہم نے دیکھا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک لائن پہ ایک پاکستان کے جھنڈے کے نیچے آ گئے تھے. اور اس کے بعد پبلک کی جو سپورٹ تھی، پاکستانی قوم کی سپورٹ پاکستان آرمڈ فورسز کے لیے فار دی فرسٹ ٹائم، جتنے شروع میں جتنے اختلافات رہے بہت سارے لوگ پاکستان کے فوج کے خلاف رہے، اس میں نیریٹیوز بناتے رہے، لیکن اس واقعے کے بعد افواج پاکستان کی وہ پاپولرٹی وی ہیو ریگین ٹو سم ایکسٹینٹ کی جو آ گئی ہے، کیونکہ اس میں پاکستان آرمڈ فورسز نے ڈیلیور کیا ہے. اور وہ یقیناً پاکستانی قوم لیڈرشپ کی طرف دیکھتی ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی دیکھتی ہے، پھر اسپیشلی ملٹری لیڈرشپ کو دیکھتی ہے انہوں نے کیا ڈیسیجن لیے اور انہوں نے کیسے پرفارم کیا ہے. وہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان نے ان دوز مارکہ حق اور بنیاد مرصوص میں قوم کے توقعات کے اوپر اتر آئے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی ایک شکست دی ہے جو پروپیگنڈا بھی کر رہے تھے. مت تھا کہ سارا بجٹ فوج کھا جاتی ہے، جبکہ ایکچولی آن گراؤنڈ وہ 17% بھی نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کے باوجود ڈیلیور کیا ہے. کریڈٹ گوز ٹو ہمارے ایئر فورس کے پروفیشنلزم ہے، ریڈینس ہے، اور جس طرح بھی جنرل لودھی نے بات کی ہے جذبہ ایمانی، جس کے مدد سے ہم نے اپنے سے 11 گنا بڑے دشمن پہ اوپر پریویل کر گئے ہیں. تو وہ بڑی ہماری فتح ہے. اور ویسے دیکھیں پروین ثانی ہمیشہ کوٹ کرتا ہے کہ 1947 کے یا 1949 کے بعد جب سے LOC بنی ہے، ویسٹ پاکستان میں ہم نے کوئی کچھ آج تک انڈیا کو نہیں دیا ہے. ناٹ اے سنگل انچ آف ٹیریٹری ہم نے یہاں وہ تو مانتے ہی نہیں ہے کہ کوئی جنگیں ہوئی ہیں پراپرلی، وہ ہر چیز کو ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں. جی جو لودھی ایسٹ پاکستان واز انڈرسٹوڈ یا ڈفرینٹ ہے، کانٹیکسٹ ڈفرینٹ ہے، لیکن اب کیونکہ آگے کی طرف دیکھنا ہے جن لودھی، نیریٹو کی میں بات کر رہی ہوں، ہم کتنے سکسیسفل ہیں، کہاں ویک ہیں، کہاں کام کرنے کی ضرورت ہے. بیکاز بلوچستان میں یہ جو واقعہ ہوا ہے، آئی ایم شیور ابھی اور واقعات ہوں گے. بیکاز ون ریزن از کہ وہ جو ایک بلی ہوتا ہے ایک ایریا کا، جب اس کو منہ کی کھانی پڑتی ہے تو اس کے بعد وہ حرکتیں مزید کرتا ہے جسٹ ٹو ری اسٹیبلش کہ میرا ہیجمون جو ہے وہ برقرار رہے. تو وہ یہ کریں گے، لازمی کریں گے. تو ہاؤ ریڈی وی آر ان ٹرمز آف نیریٹو؟ دیکھیں جی نیریٹو کا جو، کیونکہ میں صاف ظاہر ہے کہ آپ تو میڈیا کے اندر موجود ہیں، ہم وقتاً فوقتاً آپ لوگوں سے انٹریکٹ کرتے رہتے ہیں. میری آبزرویشن یہ ہے کہ نیریٹو چاہے جو بھی نیشنل نیریٹو ہو، جب تک وہ
बुनियादी तौर पे सच्चाई पे उसकी बुनियाद ना रखी जाए, ऊपर आप बिल्डिंग जितनी मर्जी खूबसूरत बना लें, आप उसको जिस पैराए में बात करते हैं, जिस लहजे में बात करते हैं, जिस तरीके से बात करते हैं, जो लॉजिक देते हैं, वो सब की सब तब काम करती है। इंडिया के केस में ये हुआ कि जब वो पहलगाम के बाद जो उन्होंने नैरेटिव बिल्ड किया, वो इसलिए फ्लॉप हो गया कि इट वाज ऑल, जब लोगों ने मांगा कि कोई सबूत तो दे दें, तो उनको कुछ नहीं मिला। इसी तरीके से जंग के बारे के बाद में जो उन्होंने किया, यहाँ तक कि लाहौर पे उन्होंने कहा कि जी बहरी जहाज पहुंच गए, तो इस किस्म की जब देखें, अभी पढ़े लिखे अगर एंकर हो जैसे आप हैं माशाल्लाह, तो आपको अगर कोई काम कहा भी जाए कि आपने ऐसे करना है, तो आप उसको अपने तौर पे वैल्यूएट करके अपने अल्फाज में रेंडर करके कहेंगे। दूसरा, आपने देखा होगा कि जिन एनालिस्ट को वो लेकर आए और ला रहे हैं अभी भी, और जिन जर्नल को वो लेकर आ रहे हैं अभी, क्या ये मुनासिब लगता है कि कोई इतना सीनियर जर्नल जिसने इतनी नौकरी की हो, उसके मुंह से झागे निकल रही हो और वो इस तरीके से बात कर रहा हो कि जैसे कोई माजा गामा बात कर रहा होता है? तो एटलीस्ट नैरेटिव बिल्डिंग में एक मतानत, एक संजीदगी और बुनियाद उसकी सच्चाई के ऊपर, तब वो चलता है। तो इसीलिए आपका नैरेटिव कामयाब है, इसीलिए पाकिस्तान का नैरेटिव कामयाब है। उसकी कामयाबी का जो पैमाना है वो ये है कि दुनिया का रिएक्शन क्या है, दुनिया ने किस पर एतबार किया है, दुनिया किसको ऑथेंटिक समझती है। तो मेरा ख्याल है ऐसे ही हमें आगे चलना पड़ेगा। लेकिन ये जो आप बात कर रही हैं कि अब ये जो जिस तरीके से हमारा खून बह रहा है और हम इसका कोई जवाब जब तक नहीं बना सकेंगे, उस वक्त तक नैरेटिव थोड़े खोखले रहेंगे। तो नैरेटिव में जान भरने के लिए ये जो है ना, डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स और वॉर्स, ये एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं। तो इसमें हर एक जगह आपको रंग भरना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि अभी हमें अपने ऑपरेशंस और अपनी स्ट्रेटजी में और रंग भरना पड़ेगा ताकि हमारा नैरेटिव और भी स्ट्रांग हो जाए। और ये जो खून जो हमारा बह रहा है, इसको रोकना होगा और इसके लिए कोई ना कोई तदबीर करनी होगी। और अब मेरा ख्याल है कि ये रिस्पॉन्सिबल और इररिस्पॉन्सिबल होने से थोड़ा सा हमें निकलना पड़ेगा और अपना इंटरेस्ट देखना पड़ेगा और अपने आप को हर सूरत में डिफेंड करना पड़ेगा, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। बिल्कुल शॉर्ट सा कमेंट कर दें, बलूचिस्तान में क्या करने की ज़रूरत है इनवर्ड लुकिंग वे में? वहाँ पे क्या ऐसा किया जाए कि वहाँ पे लोगों के साथ ज़रा जलन हो सकें हम, और चीज़ें जो हैं वो उस तरीके से ना रहें जैसे माजी में रही हैं? मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि ये काम लोहार, ये काम सुनार का है, बारीकी का काम है, क्योंकि इसमें सोशल फैक्टर्स भी हैं, इसमें पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हैं, इसमें इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं और मिलिट्री फैक्टर भी हैं। बंदूक वालों का जवाब तो बंदूक से ही दिया जाएगा। और इसमें क्रॉस बॉर्डर फैक्टर्स भी हैं, जिसका पहले मैं जिक्र कर रहा हूँ और हमने इस पर काफी बहस कर ली है। तो आप जब तक एक होलसम अप्रोच को लेके नहीं जाएंगे, जिसके अंदर जो वहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस है वो भी हिस्सा लें, वो नजर ही नहीं आते। अब जैसे इस किस्म के जब वाकयात होते हैं, दे शुड नॉट बी एब्सेंट, दे शुड बी देयर, दे शुड बी टॉकिंग टू पीपल। वो खुद अगर भाग के कहीं छुप जाए तो बड़ी हैरत की बात है। तो हमें पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली उस इलाके को ओनरशिप देनी पड़ेगी, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पर बात करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि हर दूसरे आदमी को आप गद्दार करार दे के उसे मुंह फेर दें। आई थिंक दिस नीड्स अ चेंज। सेम क्वेश्चन टू यू ब्रिगेडियर मसूद, शॉर्टली बलूचिस्तान में सारी लीडरशिप कहाँ है? जी हाँ, देखें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। स्पेशली मैं देखता हूँ कि अगर हम सारे फोकस करें, कोयटा पे कोई सिब्बी कोई नहीं जाता है, कोलू कोई नहीं जाता है, डेरा बुगती मैंने आज तक किसी को नहीं देखा, तुरबत लोग चले जाएं, मशखेल जाके विजिट करें, अभी हरनाई चले जाएं, अभी जहाँ पे ये वाकयात हुए हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोकल पॉलिटिशियन है उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। सेकंड मसला है कि वहाँ पे जो पुलिस वो जो है जो बात कर रहे हैं पुलिस के और लेवीज हैं, वो देखिए दे आर 83,000 है, जबकि उनका बजट इस 90 बिलियन का है। और 60% जो पुलिस लेवीज है वो तो सरदारों और नवाब के पास है, और जो बाकी है वो ऑपरेशनली वो फिट ही नहीं है, वो लड़ नहीं सकते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है देर, वो पुलिस के और वो भी डीसी के अंदर है जिसके पास अपना एक्सपीरियंस नहीं है। सो 84% बलूचिस्तान इस लेवीज बी एरिया है। सिर्फ बाकी इट इज गवादर है, कोयटा है और लसबेला है, ये ए एरियाज है। सो दिस इज रिक्वायरमेंट हम इसको रिवर्स करें कि 2003 में जनाब मुशर्रफ के वक्त में ये हुआ था, तमाम को बलूचिस्तान को ए एरियाज बना दिया था, लेकिन बाद में ये हो गया कि बी एरिया 2006 में रिवर्स कर दिया गया। फिर एक सरदारी सिस्टम है, ये देखिए सिस्टम अभी तक इंटैक्ट है बलूचिस्तान में, सरदार का बड़ा इन्फ्लुएंस है।
اور میرا خیال میں وہی لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں, وہی انفلوئنس کرتے ہیں, وہی لوگوں کو یوز کرتے ہیں اگینسٹ دی اسٹیٹ آف پاکستان یا اس میں ہیں. تو وہ ہے باقی دیکھیں بلوچستان میں بلوچستان میں بڑی نوکری کی ہے, 25,000 کلومیٹر کے روڈ ہیں, 8 بڑی ہائی وے ہیں, 820 ہاسپٹلس ہیں, 13 بڑے ہاسپٹل ہیں, میڈیکل کالج ہیں, کیڈٹ کالجز ہیں, اور یونیورسٹیز وہاں پہ بنی ہوئی ہیں. اور جس طریقے سے وہاں اب فوج کے اندر دیکھیں آلموسٹ 50,000 سولجرز فوج میں ہیں, 800 پلس آفیسرز ہیں. سوڈ آف آنر لینے والا پاکستان ملٹری اکیڈمی سے بلوچ زہری ہے. پاکستان نیول اکیڈمی سے سوڈ آف آنر لینے والا وہ بھی بلوچ ہے. This is the narrative I was talking about. یہ جو آپ انفارمیشن دے رہے ہیں یہ لوگوں کو نہیں پتا, یہ شاید بلوچوں کو بھی نہیں پتا. یہ چیز وہاں جا کے بات چیت کر کے ان کے ساتھ کنیکٹ کر کے انہیں بتانی پڑے گی. اس میں میڈیا کو انوالو کرنا پڑے گا. وہ جگہ ایسی ہے, سینسٹیوٹیز ہیں, ہمیں ایک کوآرڈینیٹڈ وے میں چلنا پڑے گا. لیکن وہاں کے لوگوں کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ وہ ان کی اونرشپ اسٹیٹ لے رہی ہے. دیٹ از دا مین پوائنٹ. بہت شکریہ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب اور بریگیڈیئر مسعود صاحب, آپ لوگوں نے ہمیں جوائن کیا. Here comes the governance. It is at the heart of every conflict and every discourse. آپ کو ڈیلیور کرنا پڑے گا, لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرنا پڑے گا. آپ نے انٹرنیشنل ڈپلومیسی کر لی, ویری گڈ, آپ کا نیریٹو اچھا گیا, یس اسپاٹ آن. بٹ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ ایک ہولسٹک اپروچ کے ساتھ کنیکٹ کرنا پڑے گا. اس میں میڈیا کا بھی رول ہے. ہم لوگ اکیلے جا نہیں سکتے. وہ ایریاز ایسے ہیں وہاں تو جو پاک فوج کے لوگ ہیں وہ سیکیور نہیں ہیں, تو ہمارے لیے اکیلا جانا مشکل نہیں ہے. تو ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہو سکتی ہے, مل کے جایا جا سکتا ہے. وہاں پہ لوگوں کو شوز کر کے, وہاں پہ روڈ شوز کر کے, وہاں پہ بات چیت کر کے وہاں کی لوکل آبادی کے مسائل کو ہائی لائٹ کریں, اپنے نیشنل ٹیلی ویژن پہ لے کے آئیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ دے آر بینگ ہرڈ. یہ ہے وہ جو ایفرٹ ابھی تک لیک کر رہی ہے. اور یقیناً بہت سارے فرنٹس جب کھلے ہوں تو کچھ نہ کچھ لیک کرتا رہتا ہے, بٹ دس از سم تھنگ جس کو ہم اگنور کر نہیں سکتے اینی فردر. آئی ول سی یو ٹمارو.